बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज तकरीबन 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। इस्लामाबाद में मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर फॉरेन ऑफिस है, जहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी और अमरीकी वफ़द मौजूद थे। मुज़ाकरात का जो पहला मरहला था, मुज़ाकरात के दौर का जो पहला मरहला था, वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल जो बनी है, और इसके साथ साथ बात करेंगे सुहेल आफरीदी के हवाले से। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जो मुश्किलात हैं वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश कि चैनल अगर जो है वो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ जो है, इस जुमेरात और जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की गई और उसके बाद फिर अमरीकी और ईरानी वफ़द जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। नो डाउट कि इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का भी हामिल था, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का किरदार है वो एक बड़ा पॉजिटिव जो रोल है वो पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में प्ले किया है। और अगर पाकिस्तान ये रोल प्ले ना करता तो मुमकिन तौर पर मुल्क जो या अब दुनिया जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा रही थी। पाकिस्तान के इस मजबूत किरदार की वजह से एक चीज़ जो हुई वो ये कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इम्पैक्ट जो है बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जरा मुज़ाकरात के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ी बैड लक है कि हम खबरों से ज़्यादा चुटकुलों पर फोकस करते हैं। यही सूरत हाल भी रही। फरीदा फारूकी साहिबा का एक क्लिप वायरल हुआ, उनके ड्रेस के हवाले से कुछ तस्वीर जो हैं वो बनाकर वायरल की गई। काबिल एतराज़ तस्वीर हैं वो बनाई गई, वायरल की गई। किसी भी खातून के ड्रेस कोड पर आप तनकीद नहीं कर सकते, आपको किसी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। कोई भी खातून जैसी मर्जी ड्रेसिंग करे, आपको उसकी ड्रेसिंग पर तनकीद करने का हक किसी भी कानून या आइन के तहत जो है वो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो खातून थी, उन्होंने ड्रेसिंग कोड जो उनको अपना खुद भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ पर पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मीडिया का रोल देखें तो मीडिया ने किसी किस्म की कोई खबर ब्रेक नहीं की इस तमाम सूरत हाल में। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील रहा इन 2 दिनों में। और रेड जोन के अलावा अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद को भी तकरीबन नो एरिया बना दिया गया था। नॉट इवन इस्लामाबाद, बल्कि अगर हम पिंडी की भी बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात से लेकर इतवार तक इस्लामाबाद जो है वो कल शाम तक रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर कंटेनर्स मौजूद थे, वहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते तक कंटेनर्स मौजूद रहे। तो ये तो इम्पैक्ट हो गया जी, पाकिस्तानियों की तरफ कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ईच एंड एवरीथिंग इस्लामाबाद जो है बंद था। ये तो इम्पैक्ट हो गया पाकिस्तान पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अना है, का जो गरूर है, तकब्बुर है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ही अमरीकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो वापस पहुंचे हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ही एक ट्वीट जो है वो किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है, और कहा है कि जो मुज़ाकराती अमल है वो नाकाम रहा है, नाकाम नहीं हुआ। पहला जो मुज़ाकराती अमल है वो खत्म हो गया। ज़ाहिर है पहला अमल था और इतनी बड़ी एक जंग है, और उसके बाद अगर पहला अमल शुरू होता है, उसके बाद अगर दूसरा अमल जो है वो अब शुरू होता है, तो होपफुली कि जब भी मुज़ाकराती अमल दूसरा उस पे शुरू होगा तो उसमें फिर कोई पॉजिटिव चेंज जो है वो आएगा। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते दोनों वफ़ूद जो है मौजूद रहे। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो एक वक़्त था और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर दूसरा वक़्त मौजूद था, और दोनों जो मुज़ाकराती अमल है वो मुज़ाकराती अमल जो है उसमें दोनों ने पार्टिसिपेट जो है वो किया है। इसके साथ-साथ जो है वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से भी जो है बात करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने अमरीन अली ने हमें जो है वो अभी जॉइन किया है। अमरीन, वेलकम। आपको वीलॉग में करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वीलॉग में वेलकम करते हैं, और उसके बाद फिर हम अमरीन से भी जो जानेंगे, क्योंकि ये मौजूद रही हैं पूरा हफ्ता। अमरीन, आप मौजूद रही हैं पूरा हफ्ता, तो क्या सूरत हाल थी? क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली तो मैं इस्लामाबाद में नहीं थी, फिजिकली नहीं थी, लेकिन ये है कि सूरत हाल का मुझे किसी हद तक आइडिया है। आप इस्लामाबाद में मौजूद थी, क्या रहा इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते? इनफैक्ट हफ्ते की, अगर पूरे हफ्ते की हम बात ना भी करें तो जुम्मे से लेकर इतवार तक क्या कुछ चलता रहा? सबीन, सबसे पहले तो वेलकम बैक। और हम लोग बारी बारी जो है वो पहले सभी, मैं छुट्टियों पे गई हूँ, फिर सबीन छुट्टियों पे गई है, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा गैप आया, वरना तो हमने डेली मिलना था। और आज भी सबीन, पिछले हफ्ते को तो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि आज मैं कितना ज़्यादा जो है वो सफ़र करके पहुंची हूँ। ऐसा लग रहा है मैं दूसरे शहर से आ रही हूँ। अभी तक ये हुआ है कि इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो प्रॉपर नहीं खुले हैं, अभी तक सिक्योरिटी है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बाहर से बड़ी तादाद में इम्पोर्टेंट डेलीगेशन, मेन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए थे। जर्नलिस्ट थे, माहिरीन थे, माशियात के लोग थे, क्योंकि मामला ऐसा था, इस्लामाबाद टॉक्स थी, तो उसमें जो है वो माशियात की टीम भी थी और दीगर माहिरीन भी शामिल थे।
تو وہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں. کل بھی میں ادھر ہی تھی سارا دن, اور کل تو بالکل یہاں پر یہ جو گاڑیاں آپ کو آمد و رفت نارمل نظر آ رہی ہے, کل یہ بالکل حالانکہ صبح ہی جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ روانہ ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ رستے بند تھے. شام تک میٹرو بسز بند تھیں, آرمی کھڑی تھی راستوں پر, اور بالکل جو ہے وہ پورا جو اسلام آباد ہے وہ بند تھا ایک طرح سے. اور اسی طرح ہم ایک ایک دو دو تین تین گاڑیاں بدل کے کسی طرح گھر پہنچے ہیں, کیونکہ میری کل آف بھی نہیں تھی. تو یہ والی صورتحال تھی. اور آج بھی جو ہے وہ مین جو شاہراہیں ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں. اندرونی کچھ راستے ایسے ہیں, کچھ لوگوں کو پتا ہے جن کا روزانہ یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے, تو وہ کھلے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس تھی امریکہ اور ایران کے, جو ایران کے حوالے سے جو آبنائے ہرمز اور جنگی ہتھیاروں والا اور جنگ بندی کا جو معاملہ تھا, اس پر ٹائی ہو گیا. بیسیکلی 15 رکنی جو مطالبات تھے وہ امریکہ نے پیش کیے, ٹیبل پر رکھے, لیکن ایران نے جو ہے وہ تمام تر مطالبات وہ نہیں مان سکتے تھے, کیونکہ شرائط بہت سخت تھی. اور ایسی شرائط تھیں جس میں اگر مان لے ایران, تو اس میں اس کو حق دفاع کا حق اس کے پاس ختم ہو جائے. یعنی وہ نہ اپنا دفاع کر سکے, نہ ہتھیار بنا سکے. اور ہتھیار اور یہ ایٹمی پاور ہر ملک کا رائٹ بھی ہے بنانا, اور اگر کوئی ملک نہیں بناتا تو پھر دیکھیں فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ایران جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا. اور جو پچھلے ہفتے پورے کی آپ بات کر رہی ہیں, تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بریف کروں. پچھلا ہفتہ جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جی باہر سے امریکہ سے اور ایران سے وفد آ رہا ہے, تو اسلام آباد میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی. اور اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پہلے تمام انتظام, بلکہ 2-3 روز سے ہی پہلے ہی انتظامات ہونا شروع ہو گئے, سڑکیں بند کرنا شروع کر دی گئیں. اور بسز کو جو ہے وہ پہلے تو لمیٹڈ کر دیا گیا, کم بسیں چلائی جا رہی تھی تاکہ عوام جو ہے وہ کم سے کم باہر نکلے, رش کم ہو سڑکوں پر. یہ کوئی زیادتی نہیں کی تھی ان دنوں میں نہیں سمجھتی حکومت کی کوئی زیادتی, یہ ضرورت تھی, وقت کی ضرورت تھی. کیونکہ اگر امریکہ کا آپ نے ڈیلیگیشن دیکھا ہوگا, تو امریکہ تو اتنا زیادہ کانشیس ہے کہ وہ اپنا طیارہ اور اپنی گاڑیاں تک لے کر آئے, اپنی سیکیورٹی تک لے کر آئے ہیں, کیونکہ وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی پہ اعتماد نہیں کرتے. حالانکہ اسلام آباد نے سیکیورٹی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, ہر طرح سے. 2 دن ایون انہوں نے چھٹی دے دی اسلام آباد میں, تعلیمی ادارے بند تھے, دکانیں بند تھیں. کل جو ہے وہ بلکہ 2-3 روز سے بلو ایریا پورا بند تھا سبھی. اور ایون کے لوگ, آپ کو پتا ہے سیٹرڈے سنڈے ذرا ایسا دن ہوتا ہے کہ لوگ گھروں سے آ جاتے ہیں, پھر ان کا دل ہوتا ہے کہ یار باہر ناشتہ کر لیتے ہیں. تو کل جب ہمارے آفس کی ایون ٹیمز نے کہا کہ یار ناشتہ باہر سے منگاتے ہیں, تو کوئی دکان نہیں تھی کھلی ہوئی. اور کل پورا دن جو ہے وہ دکانیں سرچ کرتے رہے, کچھ بھی نہیں تھا ملا, سب کچھ بند تھا. کل پرسوں بھی یہی صورتحال تھی. ٹھیک ہے, تو یہی پچھلے ہفتے صورتحال رہی. انتظامات کیے گئے سب سے پہلے, اور دکان والوں کو بھی جی انسٹرکشنز دے دی گئیں کہ جی آپ بند کریں. نارملی تو اب 8 بجے کا نوٹیفیکیشن ہے, لیکن ان دنوں میں ذرا خصوصی انتظامات کیے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا وہاں پر. ہاں نہیں, سینٹورس میں بھی اور کنونشن سینٹر میں. کنونشن سینٹر میڈیا سینٹر تھا, اور موو اینڈ پک میں جو ہے وہ الگ سے جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہاں پر بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کی رسائی تھی. ٹھیک ہے, لوکل میڈیا کی رسائی نہیں تھی. اور شٹل سروسز شٹل چلائی گئی وہاں سے پم سے وایا کنونشن سینٹر کے, جس نے کنونشن سینٹر آنا ہے وہ پم سے کنونشن سینٹر. یہ جو سسٹم ہے یہ بیسکلی میں کوپ کانفرنس جب کور کرنے گئی تھی باکو, تو یہ میں نے وہاں پر دیکھا تھا. مے بی یہ اویئر ہوئی ہے حکومت, اور تھوڑا سا باہر کی چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہے. کیونکہ جب کوپ کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا وہاں پر کہ اسی طرح سے شٹل چلائی گئی تھی, اور میٹرو بسوں کا استعمال کیا گیا تھا. ایک پوائنٹ آتا تھا, اور وہاں پر جتنے ان کے ایون ان کے حکومتی عہدیدار اور ہمارے اور کسی بھی ملک کے, وہ سب ان بسوں میں ٹریول کر کے تو متعلقہ جگہ پر جاتے تھے. تو ٹھیک اسی طرح انہوں نے اس دفعہ کیا, اور وہاں سے شٹل چلائی ہے, وہاں سے پاسز بنے, باقاعدہ جو رجسٹرڈ جرنلسٹ تھے ان کے پاسز بنے, اور وہاں سے وہ پاس دکھا کے تو کنونشن سینٹر آتے تھے. کنونشن سینٹر میں اگر بتاؤں تو انتظامات کیے گئے تھے صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے, 50 سے زائد سسٹم لگائے گئے وہاں پر. اچھا عمبر, میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ چیز ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم صحافیوں میں ہم بھی جرنلسٹ ہیں, اور جو بین الاقوامی صحافی ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, چاہے وہ CNN کے ہوں, BBC کے ہوں, کسی بھی ادارے کے ہوں, ان کی اور ہماری جو ایک جرنلسٹک اپروچ ہے اس میں فرق ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایڈریس تھا, اس پہ لوگوں نے تنقید کی, میمز بنائی. اب اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے, پاکستان ایک طرح سے دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے, آپ اس ایونٹ کو چھوڑ کر اب کنونشن سینٹر میں کیا کیا انتظامات ہیں اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ بھائی پاکستان نے ایک ایونٹ ہوسٹ کیا ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ ملک اب دنیا جو ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی
تو کس کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ سمجھنے جتنے جو سمجھدار لوگ ہوں گے ان کو آئیڈیا ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ دنیا جو ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی تو پھر جو ہے وہ کیا بنتا. تو اب جو جتنے بھی باہر سے صحافی آئے ہوئے تھے, چاہے وہ ایران کے ہوں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی ملک کے صحافی ہوں, ترکی کے جو صحافی ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو جتنے بھی صحافی ہوں وہ ان کا فوکس خبروں پہ تھا. وہ ہر وقت, اب ایک پوسٹ مجھے سوشل میڈیا میں بڑی اچھی لگی, وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی صحافی کوئی کھانا پینا کر رہا ہے, کوئی اپنے ویلوگس کے لیے جو ہے وہ سائٹ پر لگے ہوئے, سارے کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی صحافی یہاں پہ کوئی کچھ کرتا نظر آئے گا, کوئی کچھ کرتا نظر آئے گا, آپ کو اس جگہ پہ کوئی بین الاقوامی سطح کا صحافی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ وہاں پہ جو کرنے آئے تھے وہ کر رہے تھے, وہ وہاں پہ کام کرنے آئے تھے, خبریں دینے آئے تھے, وہ خبریں نکال رہے تھے, اپنے سورسز سے بات کر رہے تھے. اور ایک اینکر وہاں پر, ہمارے تو اینکرز کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں. ایک اینکر وہاں پہ یو ایس کا کوئی اینکر تھا شاید, اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بیٹھا ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. اس نے پاکستانی چینلز بھی لگائے ہوئے ساتھ ساتھ, اور یو ایس کے بھی کچھ چینلز لگائے ہوئے, باقی بھی چینلز ہو سکتے اس نے لگائے ہوئے, وہ ساتھ ساتھ چیزیں دیکھ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان تمام طرح کو نوٹ کرے. غریدہ فاروقی والے جو معاملہ ہے اس پہ میں آپ کا چھوٹا سا کمنٹ چاہوں گی, پھر ہم سہیل افریدی والی خبر پر چلتے ہیں. میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. ایک تو کسی کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ, میں اس میں 2 کامنٹس دوں گی, ایک غریدہ کے حق میں بھی جائے گا اور ایک اس کے اگینسٹ بھی جائے گا. اگر دونوں پہلوؤں سے نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے تو دیکھیں, ہمیں بطور صحافی کوئی اعتراض نہیں, میری طرف سے کوئی کچھ بھی پہن لے, ہم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں بالکل. لیکن بطور صحافی میرے خیال سے ہمیں خود بھی تو ڈریس کوڈ کا انتخاب کرنا چاہیے نا, کہ اور وہ بھی اینکر ویئر. اب یہ جو ڈریس تھا یہ برا نہیں تھا, یہ کوٹ سیٹ بیسکلی ایوننگ ویئر ہوتا ہے. آپ کسی فرینڈس کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, کافی پی رہے ہیں, تو چلیں وہاں تو اچھا لگتا ہے, آپس میں دوست ہیں, شوگر لگا رہی ہیں جی, پکچرز بنائیں گے. لیکن آپ کسی ایسی پروفیشنل جگہ پہ دیکھیں, ہمیشہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے سبین ٹریننگز میں, کہ آپ نے ایسا بننا ہے کہ آپ خود خبر نہیں بننا, ہم نے خبر بنوانے جانا ہے, نہ کہ بننے جانا ہے. تو ہم لوگ اپیئرنس اور اتنی ڈیسنسی, آپ نے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے یا انٹرنیشنل جو صحافی ہیں وہ دیکھے ہوں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں کوئی جینس پہنے کوئی پینٹ پہنے, لیکن وہ ڈیسنٹ لگتے ہیں نا جب ان کی باڈی یا اس طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں, ہم ان کو سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ڈیسنٹ لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ اس کے الفاظ شاید بعد میں کسی نے سنے غریدہ کے, اس کا ڈریس پہلے دیکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو لوگوں کو بھی دھیان رکھ, اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. پاکستانی عوام کی بہت گندی عادت ہے کہ وہ فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. دوسرا, اینکرز کو بھی اس بات کا ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار میں کس ایونٹ پہ جا رہی ہوں, مجھے ڈریس کوڈ کون سا پہننا چاہیے. نہ کہ اب یہ میں کوئی آؤٹنگ پہ یا ہائیکنگ پہ تو جا رہی نہیں ہوں کہ میں یا کارڈ سیٹ ایوننگ ویئر میں نہیں پہن سکتی. تو اس میں آپ اینکر ہیں, آپ مطلب آپ اس لیول پہ ہیں کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں, لوگ آپ کو بے شمار لوگ فالو کرتے ہیں. تو آپ اس لیول پہ اپنی بات کوئی ایسی کریں کہ لوگ آپ کو سنیں, نہ کہ آپ کے الفاظ اگنور کر کے آپ کو دیکھیں اور آپ کو جج کریں. اب اس ٹائم سے غریدہ فاروقی نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایکشن لیں گی. بالکل ہاں, ایکشن لیں گے, بہرحال پتہ نہیں لیتی ہے یا نہیں لیتی, لیکن پبلین کی بات ٹھیک ہے کہ انسان کو خود بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ذرا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, سہیل آفریدی پر بھی آتے ہیں. لیکن اب دیکھیے, پچھلے مہینے آپ کی بہن کی شادی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم لوگ کتنے کانشیس تھے, ہم روز ڈسکس کرتے تھے کہ یار ڈریس کس طرح سے پہننا چاہیے, یا کیا فیشن چل رہا ہے, کیا ان ہونا چاہیے. پھر اگر کسی کی سالگرہ آ جاتی ہے یا کوئی برائڈل شاور, تو ہم لوگ کتنی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار کون سا میں ڈریس پہنوں, یہ والا کیسا لگے گا, یہ میں پلین میں سالڈس میں جاؤں یا پرنٹڈ میں جاؤں, یا کڑھائی والے کہاں چلیں گے. جب ہم اتنا سوچتے ہیں تو پھر وہ اینکرز ہیں, انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے. زیادہ سوچ سکتے ہیں, اینکرز نہیں سوچ سکتے. معذرت کے ساتھ میرے پہ پلیز کوئی اینکر ایکشن نہ لے, نہ کوئی فتویٰ لگائے. یہ میں نے ایک جنرل بات کی, امرین بات کو لمبا کر رہی تھی تو میں نے کٹ دی شارٹ, بس اتنا بتا دیا. اچھا, ہم ذرا سہیل آفریدی کی بات کرتے ہیں. سہیل آفریدی نے 9 اپریل کو پہلے جلسے کی کال دی, اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جی 9 اپریل کو ویسے بھی پاکستان کے لیے بڑا دن تھا, تو انہوں نے کہا کہ سب کی نظریں پاکستان پر ہوں گی, اسلام آباد پہ بالخصوص ہوں گی. تو اگر اسی طرح اس تمام صورتحال میں اگر ہم جلسے کی کال دیتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا پاکستان کا اوور آل. سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی کہ ہم جلسہ نہیں کریں, جلسہ کینسل کر دیا. آج سہیل آفریدی کو اس کا ایک سرپرائز ملا ہے. سرپرائز یہ ملا ہے کہ جی ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے الزام میں سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایک دفعہ پھر سے جاری. اسی کیس میں کئی دفعہ پہلے بھی جاری ہو چکے ہیں. گرفتاری جو ہے جاری ہوئے ہیں, اور عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے. یہ جج صاحب تھے جی, سہیل آفریدی کے سول جج ہیں عباس شاہ. ان عباس شاہ یہ عدت کیس کا فیصلہ کرنے والے جج بھی ہیں. تو انہی جج صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی کو جو ہے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا. جب سہیل آفریدی کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں, اس پہ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا, بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.